الرحمن الرحیم سادات و مؤمنین و مؤمنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ بخاری اور حاجی عباس رضا شاہ صاحب کے والدین، رضوی فیملی کے جمیع مرحومین، میرے اور آپ سب کے حضار و ناظرین و ناظرات کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة والاخلاص والمجلس والذکر والختوم القرآنیہ والادعیہ والوظائف بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمۃ الطیبین الى ارواح المرحومین سیما الى روح المرحومۃ المغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ بنت اولاد حسین شاہ وسائر المرحومین من عائلة الرضوی والحضار المحترم، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآہل بیتہ الطیبین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لمقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सलावत। काबिल क़द्र सादातो मोमिनीन व मोमिनात, नाज़रीन व नाज़रात, आज ये बरसी की 5वीं बरसी की मजलिस है। मरहूमा मग़फ़ूरा सैयदा कनीज़ फ़ातिमा रिज़वी बिनते सैयद औलाद हुसैन शाह की 5 साल उनको दुनिया से गए हो गए। अवलन तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मरहूमा मग़फ़ूरा के दरजात मुताली फरमाए। जवारे फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जवार बीबी ज़ैनब व उम्मे कुलसूम और मुख़द्दरात इस्मत के जवार में मरहूमा को आला इल्लियीन में मकाम वाला व बाला हासिल। हाजी साहब के वालिदैन शरीफैन के लिए भी दुआ करता हूँ। रिज़वी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात के लिए आज की मजलिस में तशरीफ़ लाने वाले तमाम बरादरान व ख़ाहरान ईमानी के मरहूमीन मरहूमात के लिए जो ऑनलाइन देख सुन रहे हैं उनके भी मरहूमीन मरहूमात के लिए मग़फ़िरत व बख्शिश व बुलंदी दरजात की दुआ करता हूँ। अल्लाह आप सबको अजर दे, जज़ा दे। आप इस मजलिस में तशरीफ़ लाए। इस मजलिस का दौरानिया बहुत मुख्तसर होगा। मगरिब से पहले 5 मिनट इंशाअल्लाह ज़ियारत वारिस के लिए भी देंगे ताकि मगरिब के बाद फिर तमाम हज़रात व ख़वातीन माँ हज़र न्याज़ इमाम हुसैन तनावुल कर सकें। आज की जो मजलिस है, इस मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उन्वान सुखन जो मैंने मुंतखब किया है वो है तरबियत औलाद। इसमें पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए कि तरबियत रब्बा युरब्बी का मस्दर है। तरबियत मस्दर है रब्बा युरब्बी का। और हुजूर के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे हबीब, आप ये दुआ फरमाते रहें कि बारे इलाहा मेरे उन 2 माँ बाप पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की थी। अगर तो हम इस इशू पे गौर करें तो हुजूर और मासूमीन 14 मासूमीन हमारे सारे के सारे दुनियावी तरबियत दुनियावी तालीम से मुबर्रह है, इसलिए कि वो दानिशगाह इलाहिया के पढ़े हुए भी हैं और कुदरत के अपने सिखाए हुए भी हैं। उनकी तालीम भी उधर से है, तरबियत भी उधर से। अगर कोई मासूम यहाँ पढ़े अपने बाप के पास या अपने बुजुर्ग के पास तो वो सेट ऑफ रूल्स मेंटेन करने के लिए होता है, सीरत बनाने के लिए, सुन्नत बनाने के लिए। यही हाल तरबियत का भी है। मगर वो कितने खुशकिस्मत माँ बाप होंगे कि जिनको मुरब्बी रिसालत बना दिया। लफ्ज है सगीर, एक लफ्ज है रवीअ, एक लफ्ज है जनीन। ये 3 लफ्ज हैं 6 में से। बच्चे के लिए 6 लफ्ज हैं, 6 में से 3। एक लफ्ज है जनीन। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो शिका में मादर में हो। एक लफ्ज है रवीअ। रज़ी उस बच्चे को कहते हैं जो दूध पी रहा हो, 2 साल तक बच्चा रज़ी होता है। तीसरी लफ्ज है सगीर, 3 साल से लेकर मेल 15वें साल में एंट्री तक, फीमेल 9वें में। ये सगीर कहलाते हैं, सगीर या सगीरा। अल्लाह के पास ना अल्फाज की कमी है, ना उसे ग्रामर किसी से उधार लेनी है।
نہ عربی جو الفاظ ہیں ان کے استعمال میں اللہ کمی بیشی فرماتا ہے. صغیر کہہ کے جنین کو اور رضیع کو نکال دیا. اگر یہ فرماتا کہ رب رحمہما کما ربیانی جنینا یا وضعانی جنینا یا ربانی رضیعا تو اس سے مراد ہوتا جنین کہتے تو حضرت عبداللہ علیہ السلام حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام مراد ہوتی. اور اگر کہا جاتا رضیع تو پھر حضرت آمنہ بنت وہب اور حضرت عبد المطلب یہ دو مراد ہوتے. یعنی وہ ماں باپ جو بوڑھے ہیں ان سے یہ ہوتے. یہ کون سے ماں باپ ہیں کہ حضور صغیر ہیں اور وہ تربیت کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اورفن پیدا ہوئے, ماں بھی چلی گئی اور ابھی صغیر تھے کہ دادا بھی چلے گئے, تو سوائے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے وہ دو بوڑھے ماں باپ کوئی نہیں ہو سکتے کہ جو حضور کی تربیت کر رہے ہیں. آج آپ اپنے سنڈے اسکول میں فاسق فاجر ٹیچر نہیں رکھتے, اللہ نے اپنے کارخانہ تربیت میں کافر کو مربی رسول کیسے بنا دیا. یہ پہلا نقطہ. اب دوسرا نقطہ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں مال کو پہلے ذکر کیا ہے اور اولاد کا ذکر بعد میں کیا. یہ عجیب ہے. پہلے ذکر ہے مال کا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہاری اولاد بھی فتنہ, پر پہلے کہا مال فتنہ. مال فتنہ پھر اولاد. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, تمہیں کہیں عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد. المالو والبنون زینت الحیات الدنیا, مال بھی زینت ہے, اولاد بھی زینت ہے. اچھا عجیب بات ہے, کبھی اللہ فرماتا ہے مال اور اولاد زینت ہے, کبھی فرماتا ہے کہیں ذکر الہی سے تمہیں مال اور اولاد دور نہ کر دے, کبھی فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. تو یہ تین اسٹیٹس ہیں. ذرا اور چوتھا بھی سن لیں, وشارکہم فی الاولاد. یہ جو شیطان ہے اسے دسترس دے دی اللہ نے اولاد میں آمیزش کی. تو اب ایک جملہ آج سمجھ لیں, اگر ماں اور باپ کا اچھا ہونا ڈیفینٹ ہوتا کہ اولاد اچھی ہوگی تو آدم اور نوح کے بیٹے گمراہ نہ ہوتے. آدم سے اچھا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوح سے اچھا باپ. ایک ابو البشر ہے, ایک ابو البشر ثانی ہے, دونوں معصوم ہیں. تو آدم کے بیٹے کا قاتل بن جانا اور نوح کے بیٹے کا کافر بن جانا ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جب ان معصوموں کی اولادیں راہ راست پہ نہ رہ سکیں تو تم کس خوش فہمی میں بیٹھے ہو کہ جان جوکھوں میں ڈالے بغیر ان کو راہ راست پہ رکھ لو. تو یہ ذہن میں رکھ لیں. یہی وجہ ہے تیسرا نقطہ, خواتین کو اللہ نے جمعہ سے مستثنیٰ قرار دی, جماعت سے بھی مستثنیٰ, تبلیغ سے بھی مستثنیٰ ہے, جہاد سے بھی مستثنیٰ ہے,
سوشیالوجی سے بھی مستثنا. کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا؟ خاتون کو کیوں مستثنا کیا؟ اس لیے کہ خاتون کے کچھ کریکٹر ہیں. خاتون کا پہلا کریکٹر ہے ایز ڈاٹر، بیٹی کے طور پر، کہ باپ کا خیال رکھتی ہے. مثال دینا چاہیں تو دیکھ لیں، جیسے ہی خبر ملی بی بی پاک کو احد میں کہ بابا پہ برا وقت آ گیا ہے، تو راوی کہتے ہیں برق رفتاری کی طرح چل کے اپنے بابا پہ پہنچی کہ معلوم کریں میرے بابا خیریت سے تو ہیں. یہ بیٹی کا کردار ہے ایز ڈاٹر. دوسرا کریکٹر ہے ایز مدر، ایز وائف، پہلے کہہ رہے ایز اے وائف، یہ کردار ہے. اور عجیب بات ہے کہ اگرچہ تربیت تو صرف اولاد کی فرض ہے، تربیت اولاد کی ہے، ماں اور باپ دونوں پہ ہے. یہ غلط فہمی نہ رہے کہ صرف اولاد کی ماں پہ ہے، ماں اور باپ دونوں پہ ہے. البتہ لک آفٹر کرنا، بی بی پاک سے جب پوچھا گیا کہ ایک بہترین رول ماڈل خاتون کون ہے، تو آپ نے فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبعل. عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، وہ مجاہدہ. دیکھیے عجیب ہے، مرد کا جہاد کیا ہے؟ القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. جو مرد اپنے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے گھر سے جا رہا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں لکھ لو اللہ کی نظر میں یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. اور جو خاتون لک آفٹر کر رہی ہے، حدیث سے کہتی ہے لکھ لو یہ مجاہد فی سبیل اللہ. دیکھیے اسلام گھروں کے ماحول کو جنت مآب بنانا چاہتا ہے، گھروں کے ماحول کو جنت مآب بنانا چاہتا ہے. اچھا، اب تربیت کی بابت میں عرض کروں. تیسرا جو اسپیکٹ ہے ایز مدر، خاتون ماں کے طور پہ مربیہ ہے اپنی اولاد کی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ولایت مولا کائنات آپ نے کسی کالج سے نہیں پڑھی، یہ مجلس حسین میں گریہ کرنا آپ نے کسی اکیڈمی یا یونیورسٹی سے نہیں سیکھا، یہ ولایت علی اور مجلس حسین، عزائے حسین آپ نے آغوش مادر سے سیکھی ہے. تو ماں کا کتنا مقام ہے کہ جہنمی سے ہٹا کر اولاد کو جنتی بنا دیتی. یہ اپنے اذان عالیہ میں ذرا پوائنٹس آپ جاگزین فرماتے جائیں. ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، تربیت کے اصول شریعت نے سکھائے ہیں. مثلا پہلا اصول تربیت یہ ہے کہ ایاکم والخضراء الدمن. حضور نے فرمایا کہ جب اپنی شریکہ حیات کا انتخاب کرنے لگو تو صرف ظاہری زیبائش اور آرائش کا خیال نہ رکھو، بلکہ یہ دیکھو وہ قیامت تک کی تمہاری نسل کی معلمہ ہے. اگر حسب و نسب کوئی کاؤنٹ نہ کرتا تو علی کیوں کہتے اپنے بھائی عقیل کو کہ ایسی شریکہ حیات میرے لیے منتخب کیجئے کہ جس کے بطن مطہر سے ایسی اولاد پیدا ہو جو اولاد فاطمہ سے وفا کرے. یہ دیکھیں اصول. یہ اصول بتایا. اچھا، اس کے بعد پھر اصول جب اولاد ہو جائے، آج ذہن میں رکھ لیں، اولاد کی تولید واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص عمر بھر
اولاد نہ رکھے تو میکسیمم مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اولاد نہ ہو تو مکروہ ہے، اس لیے کہ حضور یہ فرماتے ہیں تناکحوا تناسلوا، آج ہی میں نے نکاح پڑھا ہے، اس میں یہ خطبہ پڑھا ہے حضور کا، تناکحوا تناسلوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، کہ اولاد ہونی چاہیے، میں قیامت کے دن اپنی امت کی اولاد پر فخر کروں گا۔ ذرا غور فرمائیں، میں فخر و مباحات کروں گا کہ میری امت کے ہاں اولاد ہے، تو اب وہ اولاد کیسی ہونی چاہیے جس پر قیامت کے دن حضور فخر کرے۔ اس اولاد کو آپ نے تربیت کرنا، وہ اولاد آپ نے اچھی تربیت، اس تربیت کے بھی اصول بتائے، مثلا ایک اصول یہ بتایا کہ آپ اولاد کو تعلیم دیں، دوسرا اصول بتایا آپ اولاد کو ماحول اچھا دیں، تیسرا اصول بتایا آپ تلقین کریں۔ تلقین، یہ تلقین صرف مردوں کو نہیں ہوتی، زندوں کو بھی ہوتی ہے۔ مردوں کی تلقین ہے مستحب، زندوں کو تلقین ہے واجب، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، اس لیے تلقین ہے۔ اور ایک ہے تقلید، یہ وہ تقلید نہیں جو مرجع کی تقلید ہے، وہ بھی واجب ہے۔ یہ تقلید وہ ہے کہ ماں اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کرے، باپ اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کرے کہ اولاد گناہ کی طرف نہیں ثواب کی طرف رغبت کرے۔ دیکھیے جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں، کسی بہن کو آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے بچے سے یہ کہا ہو کہ یہ جو لائٹ ہوتی ہے ریڈ لائٹ، اس پہ تم نہ رکنا، کبھی آج تک نہیں کہا۔ ریڈ لائٹ پہ سب کہتی ہیں کہ بیٹا جوان ہو، گاڑی چلا رہے ہو تو ایک تو اوور سپیڈنگ نہیں کرنی، دوسرا رک کے جانا ہے اسٹاپ سائن پہ، تیسرا جو لائٹ ہے اس پہ کبھی بھی آپ نے کراس نہیں کرنا ریڈ لائٹ پہ۔ تو ہماری بہنوں کو اگر یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کرنا، تو آخرت کے فعل حرام کی ریڈ لائٹ کو بھی کراس نہ کرنے کے لیے تربیت کیجیے، تلقین کیجیے۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی اولاد کو تلقین کریں، تقلید۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ماحول مہیا کیا جاتا ہے، اس ماحول میں دیکھیں اسماء بنت امیس، یہ پہلے صاحب کی اہلیہ ہیں، اور انہی کے بطن سے وہ بیٹا پیدا ہوا کہ جو بیٹا تو پہلے کا ہے اور مسلمانوں کے چوتھے کا بیٹا کہلوا رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ دیکھیں معیار کتنا بلند ہو گیا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ باپ کے خون پر ماں کا دودھ غالب آ گیا، مخالف علی کا بیٹا بن گیا۔ اب آپ نے دیکھ لیا نا، ماحول اچھا ہو، دودھ پلانے والی ماں اچھی ہو، تربیت اچھی ہو، وہ اچھی تعلیم دے، تو اس قسم کے پروڈکٹ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو تلقین ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، آغوش مادر سے جو چیز بندہ سیکھتا ہے اسے آغوش لحد تک فراموش نہیں کرتا۔ یہ جو کربلا والے پروڈکٹس تھے، شہداء کربلا، ان میں جہاں باپ کی بھی تربیت کا کمال تھا، زیادہ کمال ماؤں کی تربیت کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں مسلمان بھی نہیں ہے مگر وہب کو کہتی ہے کہ تو فاطمہ کے بیٹے پہ قربانی دے دے۔ ذرا غور کریں کتنی عظیم ہے یہ ماں، کتنی عظیم ہے۔ دیکھیں کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو تلقین کر رہی تھی کہ تمہاری لاشیں پہلے آنی چاہیے،
راحت میں تو سب قربانی کا سکھاتے ہیں، یہ کربلا کی ماؤں کا اثر تھا کہ سب سے کرٹیکل سچویشن میں بھی انہوں نے درس یہ دیا ہے کہ سب قربان ہو جائیں، فاطمہ کا لال بچ جائے۔ آج بھی ہماری بہنوں کو ایسی اولادیں تربیت کرنی ہے کہ ذکر علی بچ جائے، ذکر حسین بچ جائے، ہم بچیں نہ بچیں، ہمارے مولاؤں کا ذکر بچنا چاہیے۔ مرحومہ و مغفورہ، ماشاءاللہ اللہ نے انہیں جس نعمت سے نوازا تھا وہ نعمت ولایت مولا کائنات، ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں کبھی انہوں نے حسین کا دروازہ کھولا تو کبھی عباس کا دروازہ کھولا۔ دیکھیے، در حسین بنایا، در عباس بنایا، اور شب جمعہ میں مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے مجلس حسین اور جو وظائف و اعمال شب جمعہ اس کا اہتمام کیا۔ یہ جو المہدی سینٹر ہے، حقیقت میں عرض کروں کہ یہ در عباس ہی کی اگلی شکل کا نام ہے۔ ہم نے بسم اللہ جو کی تھی وہ در عباس سے ہی کی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا۔ پہلے تو ہم نے در عباس کو اپنا مرکز بنایا، وہیں سے ہم آگے بڑھے تو گویا میں اگر یہ کہوں کہ وہ بانیہ تھیں، مؤسس تھیں المہدی سینٹر کی، تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہی جو المہدی سینٹر ہے یہی در عباس بھی ہے، یہی در حسین بھی ہے۔ یہ مرحومہ و مغفورہ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ ہے، قیام قیامت تک نسلیں چلی جائیں گی مگر یہ نیکی ان کی ہمیشہ باقی رہے گی۔ ایسے کچھ نہ کچھ کام ہمیں بھی کر کے جانے چاہیے۔ تربیت اولاد کی بابت یہ بہت اہم ایشو ہے۔ ہم جب طالب علم تھے حوزے میں، ہمیں اساتذہ کہتے تھے تولید المثل، اپنے جیسا ایک بندہ لے آنا۔ بعد میں ہم جب یہاں امریکہ سے گئے انہوں نے کہا نہیں، اب آپ نے تولید الاحسن لے آنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب وہ زمانہ گزر گیا کہ اپنے جیسا لے آؤ، اب اپنے سے اچھا لے آؤ۔ میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں بھی، بہنوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے سے اچھا بنا سکے تو تربیت کے سارے اصولوں کو آپ نے حاصل کر لیا۔ آپ نے اپنی اولاد کو اچھا بنانا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ جیسے تربیت کے اصول ہیں، مثلا صحابہ کرام نے بھی ایک اصول بتایا تربیت کا، ادبوا اولادکم باخلاق آل محمد۔ وہ نعرہ لگاتے تھے، یہ نعرہ شیعوں کا نہیں ہے، یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا نعرہ ہے۔ یونینیمسلی ہر صحابی جب کوچے اہل بیت سے محلہ بنی ہاشم سے گزر کے مدینہ شہر میں جاتا یا مکے میں جاتا یا طائف میں جاتا یا دمشق جاتے، سب کے سب کا ایک ہی نعرہ تھا، ادبوا اولادکم باخلاق آل محمد۔ اگر اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہو تو انہیں آل محمد کا اخلاق سکھاؤ۔ مجلس حسین میں لانا، ماتم داری میں لانا، سنڈے اسکولز میں لانا، دروس قرآن و اخلاق میں لانا، دروس فقہ و شریعت میں لانا، کفن دفن کا اہتمام کرنے کے لیے کلاسز کا اہتمام کرنا، اصول دین و فروع دین، صفات سلبیہ و ثبوتیہ و سلبیہ کا سکھانا، کلمات شہادت و طیبہ کا سکھانا، خود نماز کا سکھانا، نماز کی عادت ڈالنا، جمعہ و جماعت کے لیے اپنے بچوں کو بھیجنا، یہ سارے وہ اصول ہیں جو ہمیں آل محمد نے سکھائے۔ مثلا ایک سن لیجئے ذرا، صحابہ کرام جو کہتے تھے، ذرا ایک صحابی ہے، بہت بزرگ صحابی ہے،
یہ حضرت ابو دجانہ، یہ جو آپ کا تحفۃ العوام ہے اس کے اندر ابو دجانہ کا ایک تعویذ بھی ہے، وہ تعویذ ہے جادو کے لیے۔ یہ پیروں میروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کے تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے ابو دجانہ کو دیا کہ اگر تمہیں جادو ہے تو اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھو، آج رات میں جادو ختم ہو جائے گا۔ اس رات ہی جادو ختم ہو گئے۔ وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بھی بڑے تھے، حضور ان سے چھوٹے تھے سن میں اور وہ بڑے تھے۔ تو وہ حضور کا جو درس قرآن ہوتا تھا صبح کے وقت، یا درس فقہ ہوتا تھا، درس شریعت، وہ سنتے نہیں تھے۔ ایک روز حضور نے پوچھا، یا ابا دجانہ لماذا لا تشارک فی درسنا، کیا ہمارا درس تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ تو انہوں نے عجب جملہ کہا، سرکار میرے گھر میں کچھ چھوٹے بچے ہیں، ظاہراً لگتا ہے ان کے پوتے نواسے ہوں گے، ہمارے گھر میں کچھ چھوٹے بچے ہیں، سرکار میں آپ کا درس سن کے اگر جاؤں تو ہمسائے کے خرما کے درخت میں سے 2-4 دانے خرما کے گر چکے ہوتے ہیں، اور میرے پہنچنے سے پہلے وہ بچے کچھ نہ کچھ خرما کھا چکے ہوتے ہیں، تو میں آپ کا درس اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں ہمسائے کے حق میں خیانت نہ ہو۔ سمجھے ہیں ذرا آپ؟ یہ بہت اہم ایشو ہے، یعنی آپ نے جو اولاد کی تربیت کرنی ہے انہیں حلال کھلانا ہے، اکل حلال، یہ حلال کا مہیا کرنا یہ بہت بڑی ضرورت ہے بچوں کی تربیت کی۔ یہ مرحومہ مغفورہ کی تربیت کا ایک اثر دیکھیں کہ ان کے بڑے فرزند نے ماشاءاللہ، دیکھیے یہاں اپنوں اور پرایوں کو ماشاءاللہ، یہ جب کرونا ہوا تو ہزارہا افراد کو ویکلی بیسز پر حلال کھلایا، حتیٰ کہ جو کبھی حلال نہیں کھاتے تھے، کرسچن، جیوز، ہندو، سکھ، ان کو بھی حلال کھلا دیا۔ یہ مرحومہ و مغفورہ کی تربیت کا اثر تھا۔ یہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسے خطوط پہ کریں، ایسے اسپیکٹ پہ کریں کہ ان کو حلال کھلائیں اور وہ آگے بھی حلال کے پروموٹر بنے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی نماز پڑھنے آتا اور حضور دیکھتے کہ وہ اکیلا آیا ہے تو فوراً پوچھتے، این ابنوں کا، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ این ابناؤ کا، تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ این احفادوں کا، تیرے نواسے کہاں ہیں؟ تیرے پوتے کہاں ہیں؟ گویا ایک اصول حضور نے سکھا دیا کہ سیلفش نہیں بننا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تربیت اولاد میں یہ بہت اہم ایشو ہے جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ عراق میں آلموسٹ آپ بنی امیہ کے دور سے لے لیں، بنی امیہ، بنی عباس، اور اس کے بعد ظالم حکومتوں کو کنٹینیو دیکھ لیں، صدام ملعون تک، آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا، ایک سنگل مثال آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں سے ان کو بیچاروں کو، جوانوں کو گرایا گیا، ان کو زندہ آگ میں جلایا گیا، سر سے پاؤں تک ان کا کیما بنایا گیا، ان کو مشینوں میں ڈالا گیا، ان کو زندہ در گور کیا گیا، مگر کوئی آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی عراقی نے شیعہ مذہب تبدیل کر لیا ہو مظالم دشمنان اہل بیت کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت یہ کی تھی کہ تمہارا جو پرپز ہے برتھ کا وہ آل محمد سے وفا۔
یہاں تو وہ قربانی مانگی نہیں جا رہی، یہاں تو بالکل وقت کی قربانی ہے کہ تھوڑی بہت وقت کی قربانی دیں، اپنے آپ کو مراکز دین کے قریب کریں، اپنے آپ کو محافل دعا و زیارت کے قریب کریں، اپنے آپ کو فاتحہ کی مجالس کے قریب کریں، اپنے آپ کو وفایات، شہادات اور ولادات کی جو مجالس و محافل و تقاریب ہیں ان کے قریب کریں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ایک زمانہ تھا جب ہماری مائیں کھانا کھلاتی تھیں تو پہلے کہتی تھی فاتحہ پڑھو بعد میں کھانا کھاؤ۔ آج یہ چیز بھی عنقا بنتی جا رہی ہے، آج یہ چیز بھی بھولتی جا رہی ہے۔ آپ کو قربانی دینی ہے، جن کے بچے چھوٹے ہیں آپ سوشیالوجی سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ آپ کے بچے کسی مقام پر پہنچ جائیں۔ آغا شریعت تھے کراچی کے، ان سے جب کوئی پوچھتا تھا، اصفہان کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ تربیت اولاد میں ایک اسٹینڈرڈ بتا دیں تو وہ فرماتے تھے جب تمہارے بچے ابو ذر و سلمان و عمار و مقدار و بلال کی طرح ہو جائیں تو سوشیالوجی شروع کر لینا۔ تو ان سے پوچھتے تھے ہمارے بچے سلمان کیسے بنیں گے، ابو ذر کیسے بنیں گے، تو وہ واقعہ سناتے، میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ علامہ ہلی 15 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے، 15 سال کی عمر میں، اور ان کے بیٹے جو فخر تھے، ان کے صاحبزادے، وہ آپ کو معلوم ہے کب بن گئے؟ 13 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے۔ 2 سال لوگوں نے انتظار کیا کہ وہ بالغ ہو جائیں تو ہم تقلید شروع کریں۔ کس درجے پہ تھے؟ تو علامہ ہلی سے کسی نے پوچھا کہ آپ 15 سال کی عمر میں مجتہد بنے، بیٹا آپ کا 13 سال کی عمر میں مجتہد کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے فرمایا میرے باپ میرے گہوارے کو اپنے درس میں نہیں لے جاتے تھے، میں جب یہ بچہ میرا چھوٹا تھا میں اس کے گہوارے کو درس میں لے جاتا تھا، گہوارے کو درس میں لے جانے کا اثر یہ ہوا ہے مجھ سے 2 سال پہلے یہ مجتہد بن گیا ہے۔ یہ دلیل ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بچے تو اردو نہیں جانتے، ہمارے بچوں کو تو مجلس سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لینگویج بیریئر بالکل نہ رکھیے گا، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ضرور بچوں کے لیے انگلش کا بھی اہتمام کریں، 10 منٹ 15 منٹ ضرور آپ کے ہاں اس سنٹر میں بھی مجلس انگلش میں ہونی چاہیے یا جشن ہونا چاہیے، مگر یہ ذہن میں رکھ لیں مراکز دین میں وہ بچہ بھی اگر لا کے رکھ دیا جائے جسے اپنا شعور نہیں ہے تو عدل نہیں فضل خدا کا تقاضا ہے اسے بھی بہکنے سے بچا دے گا، اس لیے کہ ماں باپ کی نیت اچھی تھی۔ اس لیے یہ گفتگو یہاں اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ انہوں نے جو جاب کرنا ہے بیسیکلی ماؤں کے لیے کیوں کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ ماں کی تربیت سے بندہ خود جنتی نہیں بنتا بلکہ جنت کا سفارشی بن جاتا ہے، دوسروں کو بھی جنت میں لے جا سکتا ہے۔ لہذا یہ جو کہا گیا النظرۃ الی الام حبا لہا تعدل حجا مبرورا، اگر ایک نگاہ ماں کے چہرے کی طرف کریں تو حج کا ثواب ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ماں اسی طرح ہدایت کرتی ہے جس طرح کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ یہ باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کرنے کو بھی حج کہا گیا، اسی لیے کہا گیا کہ الجمعۃ حج الفقراء والمساکین، جمعہ مسکینوں کا حج ہے، غریبوں کا حج ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی ذریعے تربیت کے یہ اصول مہیا کر دے کہ یہ نہ سمجھنا
کہ حج صرف وہ ہوتی ہے کہ جو کعبے آ کے ہوتی ہے. میں نے تو تمہارے گھر میں ماں باپ کی شکل میں کعبہ رکھ دیا ہے, تم طواف کر کے حاجی نہ بنو تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو آج کی اس مجلس میں شرکت پر اجر و جزا مرحمت فرمائے. آپ کے مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو. حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور رضوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی بخشش ہو. 5ویں برسی ہے آج اس عظیم بی بی کی کہ جنہوں نے یہاں پر ماشاءاللہ بروکلن کے اندر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر کا چراغ روشن کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار سیدہ میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ان کی اولاد کو بھی, ان کے پورے خاندان کو بھی سنٹر کے ساتھ, مجالس و محافل کے ساتھ, عزاداری کے ساتھ اٹیچ رکھے. ان کے گرینڈ چلڈرن کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اٹیچ رکھے اور ہم سب کا بھی خاتمہ علی الخیر فرمائے. مجلس یہاں پہ مکمل ہو گئی. آج کی حد تک تربیت اولاد پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی اولاد کی تربیت میں اور بہتری لائیں. ہم سارے کے سارے کمیونٹی ممبرز انشاءاللہ اپنی اولاد کو سلمان و موذر بنانے کی کوشش کریں گے. کسی نے علامہ اہلی سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں کہاں جاؤں گا, تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے کیا سوچا تھا کہ کہاں جاؤ گے. شاگردوں سے بھی کہا, شاگردوں نے کہا تو کہا کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہلی بن جائیں گے. تو وہ فرمانے لگے میں نے تو یہ سوچا تھا کہ سرحد جعفر صادق میں قدم رکھوں گا تب ہلی بنا ہوں. سوچنا بلند ہی چاہیے, کوئی علی نہیں بن سکتا. مولا علی نے خود فرمایا تم علی بننے کی کوشش نہ کرنا, کوئی معصوم نہیں بن سکتا, مگر نگاہ بلند رکھنی چاہیے. سوچنا یہی چاہیے کہ اگر کل آل محمد سے وفا کے ساتھ ایک گبرزادہ سلمان بن سکتا تھا تو آج ہماری اولاد بھی آل محمد سے وفا کر کے سلمان وقت بن سکتی. اس لیے کہ جو امام زمانہ کے سپاہی ہوں گے ان کا تو اسٹیٹس سلمان جیسا ہوگا, بوذر جیسا ہوگا, میثم تمار جیسا ہوگا, کمیل ابن زیاد نخعی جیسا ہوگا. آپ نے فکر بلند رکھنی ہے, نظر بلند رکھنی ہے, تو تب جا کے انشاءاللہ اس ڈیفرنس کو فیل کریں گے کہ جو آل محمد کے چاہنے والوں میں ہوتا ہے اور آل محمد کے دشمنوں میں ہوتا ہے. تبھی تو ہمارے امام نے فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, ہمارے لیے باعث افتخار بنو, باعث ننگ و آر نہ بنو. انکم نصبتم الینا, تم اگر برے ہوئے تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, بات ہم تک جائے گی کہ یہ کن کے ماننے والے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہیے, اور جو گمراہی کے سمندروں میں ہدایت کے جزیرے ہیں ان کے ساتھ اپنی اولاد کو اٹیچ رکھنا چاہیے. علماء دین کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, نماز کے ساتھ, جمعہ و جماعات کے ساتھ, کانگریگیشن کے ساتھ, تاکہ محمد و آل محمد کی ارواح اور امام زمانہ کا قلب مقدس ہم سے راضی اور خوشحال. 3 جملے کہوں گا, بہت طویل زحمت نہیں. پہلا جملہ تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں مائیں بڑی گزری ہیں, مگر جن ماؤں کو بہت یاد کیا جاتا ہے ان میں ایک فاطمہ کی ماں ہے. جب دنیا سے جانے لگیں تو وصیت کی کہ یا رسول اللہ مجھ سے جو خدمت ہو سکی میں نے کی ہے, میں آپ سے ایک گزارش کروں گی, میری بیٹی اکیلی رہ گئی ہے, میرے بعد یا رسول اللہ اسے رونے نہ دینا. عجیب ہے, اسے رونے نہ دینا. اسی اثناء میں کہا کہ آپ اپنے پیراہن میں مجھے کفن پہنائیے گا, پیراہن میں مجھے کفن پہنا.
जिब्रील आए, जिब्रील ने कहा 5 कफन लाया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने जन्नत से खदीजा का कफन भेजा, अल्लाह ने जन्नत से आपका कफन भेजा, अल्लाह ने जन्नत से फातिमा का कफन भेजा, अल्लाह ने जन्नत से हसन का कफन भेजा। तो एक मर्तबा बीबी को मालूम तो था ना कि मेरे बेटों के नाम हसन और हुसैन होंगे, वो आलिमा गैर मुअल्लमा है। तो बीबी ने पूछा कि मेरे हुसैन का कफन क्यों नहीं आया? तो सुनेंगे जुमला, कहा आपके हुसैन को कोई कफन पहनने नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। दूसरी माँ हसनैन की माँ, हर माँ के दुख रंज अलम दुनिया से जाने के बाद कब्र में खत्म हो जाते हैं। ये वाहिद माँ है हसनैन की, जो आज भी रो रही है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि पसलियां टूट गई थी, सिर्फ इस वजह से नहीं कि हाथ टूटा हुआ है, नहीं, औलाद के गम की वजह से। जहां भी मजलिस होती है, कोई और जाए न जाए, हुसैन की मां जरूर जाती। तीसरी मां औन मोहम्मद की मां है, ये मसाइब की भी मां है, उम्मुल मसाइब। इस बीबी का नाम है महरूमतुल मुसर्रत। जिस बीबी ने जिंदगी में कोई खुशी न देखी हो उसे ज़ैनब कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक माँ है, बस खत्म कर रहा हूं मजलिस, अली अकबर की माँ। अर्ज करूं, अली अकबर की माँ जिसने वक्त आखिर मुसल्ला बिछाया था और अजब बैन किया, या राद यूसुफ इला याकूब, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, या राद इस्माइल इला हाजरा रुद्दबनी इलैया, ए हाजरा से इस्माइल को मिलाने वाले, एक मर्तबा मेरे अकबर को वापस ला। और आखिरी जुमला कहूं इल्तिमास से दुआ। और एक माँ थी अली असगर की माँ। अर्ज करूं वो माँ क्या थी? जिसके सर के बाल स्याह थे। एक बैन किया सर के बाल सफेद, एक बैन अरबी की किताबों में, वो भी सुन लें, एक उर्दू की किताबों में, वो भी सुन लें। अरबी की किताबों में ये जैसे ही छिदा हुआ गला देखा, बीबी कहती है अब मिसलों का यूं नहर या बुनैया, मुझे नहीं मालूम था तुझ जैसे 6 माह के बच्चे को भी नहर किया जाता, 3 जगह से ज़बह किया जाता है। और उर्दू वालों ने लिखा, ऐ मेरे लाल, जिसने तुझे तीर मारा है उसकी अपनी औलाद न थी। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर